अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी आईनी अदालत से आए दो अहम फैसलों की। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, कराची का नस्ला टावर था, 2018-2019 में इसको गिराने के, मिसमार करने के ऑर्डर्स दिए गए। बड़ा लंबा केस चला, जिसके बाद जो मुतासरीन हैं उनकी कंपनसेशन के बारे में भी अहकामात आए। बहुत मुतनाज़ भी हो गया ये फैसला। अब वफाकी आईनी अदालत ने इसके ऊपर नजर षानी करते हुए वो जो 2019 और 18 का केस है, फैसला है, उसको कलअदम करार दिया है। कहा है कि जी वो वाले अहकामात हम वापस लेते हैं। अब इसके ऊपर सवाल बनते हैं बहुत सारे, लेकिन ना सिर्फ ये बल्कि एक और फैसला है वफाकी आईनी अदालत की तरफ से, और वो ये है कि इस्लामाबाद का मोनाल रेस्टोरेंट, उसको भी मिसमार करने का, गिराने का फैसला दे दिया गया था। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, जो कि आला तरीन अदालत थी, उसकी तरफ से वफाकी आईनी अदालत ने इस फैसले को भी कलअदम करार दे दिया और वापस ले लिया है। सवाल ये बनता है, वैसे तो सवालात बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जो नज़ीर है, इसके ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं और जो तासुर बन रहा है, वो क्या जाहिर करता है? क्या कानून की अमलदारी और अदालती एतमाद में ये फैसले कमी का बायस बनेंगे? हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमद सरफराज साहिबा, सोहेल वड़ाइच साहब भी हमें ज्वाइन करें। सोहेल साहब से ही शुरू करते हैं। सोहेल साहब, उस वक्त भी नस्ला टावर और मोनाल रेस्टोरेंट के जो फैसले थे बड़े कंट्रोवर्शियल रहे। आज ये उसको, उन फैसलों को वापस लेने का फैसला उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। आपकी राय में ये जो अदालती फैसला है, ये क्या नज़ीर कायम करता है? इससे तासुर क्या जाता है? देखिए जी, मुझे तो ये दोनों फैसले बहुत अच्छे लगे। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि नस्ला टावर को गिराना या मुनाल रेस्टोरेंट को मिसमार करना दोनों गलत फैसले थे। दो अलग अलग चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने ये फैसला किया। ये दरअसल जो जुडिशल मूवमेंट थी, उसने जजेस के को डिक्टेटर बना दिया था और वो सियासतदान जज बन गए थे, जैसे वो मुल्क चला रहे हो। मुल्क चलाने का इख्तियार पार्लियामेंट और कैबिनेट को है, चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, करप्ट हैं, जैसे भी हैं, मैंडेट उनके पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतें बनाने का, हुकूमती फैसलों को रद्द करने का और अपनी तरफ से एक नई रियासत जिसको के जज चलाएं, वो बनाने का फैसला कर लिया था। और ये जुडिशल मार्शल लॉ था जो कि कायम था। मैं समझता हूं कि ये दोनों फैसले उस जुडिशल मार्शल लॉ से जमहूरियत की तरफ सफर हैं, जिसमें कि अगरचे अभी भी बैलेंस नहीं है। अभी भी मैं समझता हूं कि जो जिस तरह राइट्स जुडिशरी को होने चाहिए, वो ज्यादा पार्लियामेंट के पास चले गए। लेकिन कम से कम जो माजी में जुडिशरी ने ज्यादतियां की हैं, उनका मदावा होना शुरू हो गया है। लेकिन इसके नतीजे में ये ना हो कि पार्लियामेंट का इतना इख्तियार हो जाए कि जुडिशियल जो हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर नजर होती है, वो ही खत्म हो जाए। तो ये इसके अंदर एक बारीक बैलेंस कायम करने की जरूरत है। और इसका दुनिया भर में जो हल निकला है, सिंपल बात यह है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी एक ही सेटअप का हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है। ये दो मुखालिफ फरीक नहीं होते, ये एक ही फरीक के दो हिस्से हैं। तो ये जब तक ये नहीं होगा, उस वक्त तक, अब अगर पार्लियामेंट जुडिशरी के हकूक दबाने की कोशिश कर रही है तो ये भी गलत है। और माजी में जिस तरह पार्लियामेंट ने हुकूमत और जुडिशरी को बिल्कुल, अपना गवर्नमेंट को और पॉलिटिशियंस को बिल्कुल खत्म कर दिया था, वो भी गलत है। एक जमाने में तो ये हो गया था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस गुलजार साहब और दूसरे जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं इस जमाने में, जस्टिस खोसा, ये ऐसा लगता था कि मुल्क वही चला रहे हैं। हर फैसला, हर बेचारा आईजी वहां खड़ा होता था, सारी हुकूमत वहां खड़ी होती थी। ये टोटली गलत था। दुनिया के जजेस में कहीं भी हुकूमत चलाने की ना सलाहियत है, ना उनका ये मैंडेट है। तो ये हुकूमत को चलाना चाहिए, एक फाइन बैलेंस होना चाहिए। हुकूमत ने जो अदलिया पे ओवर रीचिंग की है, वो भी वापस होनी चाहिए, और जो अदलिया ने ओवर रीचिंग की हुई है, वो तो वापस हो रही है, विच इज ए गुड ओमन। यानी आप समझते हैं कि एतमाद में कमी नहीं बल्कि एतमाद ज्यादा होगा क्या इस फैसले की वजह से? मैं समझता हूं कि जो भी सोसाइटी में ज्यादती हो, अगर वो ज्यादती वापस ली जाए। आप देखें कि मोनाल रेस्टोरेंट, आप तो
شاید کراچی رہتی ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ منال ریسٹورنٹ میں اسلام آباد کے لیے ایک کتنی اٹریکشن تھی. ہم لوگ جو لاہور سے جاتے تھے، ہمارا بھی ایک ٹرپ جو ہوتا ہے منال کا ہوتا تھا، وہاں سے ویو دیکھتے تھے. انہوں نے وہی ختم کر دیا اور اس کی جگہ بھی کچھ نہیں بنایا اور اس کی کوئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں دی اور کوئی وجہ بھی نہیں دی. تو بالکل غلط فیصلہ تھا. بھائی اگر آپ فرض کرو اس کے پر انوائرمنٹ کا کوئی معاملہ تھا تو آپ اس کے لیے شرائط رکھتے کہ بھائی آپ انوائرمنٹ کی یہ شرائط جو ہے وہ پوری کریں، آپ نے جہاں جہاں خلاف ورزیاں کی ہیں اس کو ٹھیک کریں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. اسی طرح نسلہ ٹاور تھا. اب سوال یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے غلط بنا ہوگا، اس سے 100 بھی پرابلم ہوں گے، لیکن آپ دو دیکھیں نا، جو ہزاروں لوگوں کو آپ جو ہے بے روزگار کر دیتے ہیں، ان کے گھر گرا دیتے ہیں، اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کو بلڈنگیں گرانے کا، آپ کو حکومتیں گرانے کا، آپ کو لوگوں کو نیچے کرنے کا اختیار حاصل ہے. آپ اس اختیار پر چڑھ کر جو ہے وہ اپنا اقتدار دکھاتے ہیں، which is totally wrong. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ جو فیصلہ ہے اب ایف سی سی کی طرف سے، دونوں فیصلے، یہ پچھلا جوڈیشل ایکٹیویزم کا مداوا ہے؟ نہیں میڈم شیخ، مداوا ہو ہی نہیں ہو سکتا، مداوا ہوا بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کیا قانون کی عملداری ہے اور کیا عدالتی اعتماد بڑھے گا یا کم ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی عملداری اس ملک میں ہے کہاں. اس فیصلے کو اگر سائیڈ پر بھی رکھ لیں تو پورے ملک کو دیکھیں. آپ کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی سے پوچھ لیں، 2 قانون ہیں اس ملک میں، اور امیروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے اور قانون، اور غریبوں کے لیے اور قانون. اور اسی طرح آپ کسی گلی، کسی محلے، کسی شہر، کسی دیہات میں چلے جائیں اور پوچھ لیں کہ آپ کو اپنی عدالتوں پر اب اعتماد ہے، جواب آپ کو مل جائے گا. میں یہاں سرگودا کی رانی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ غریب عورت تھی، غریب خاتون تھی جو 17-18 سال بے گناہ رہی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے مانا کہ بے گناہ ہے. 9 لکھا کا پان فروش، اس کی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ امیر آدمی نہیں تھا، اس کا منال یا نہیں تھا، یا اس جس کی وجہ سے وہ آتا. 6 دن کے لیے اسے جیل ہوئی اور 6 سال بعد چھوٹا. بہاولپور کے 2 بھائی جو سپریم کورٹ نے جب بری کیا تو وہ پھانسی چڑھ چکے تھے ہائی کورٹ کے حکم سے. وہ مرغی چور جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں دی تھی ضمانت، اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیپٹن صفدر، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو ضمانتیں دے دی تھیں. اور وہ 1000 کا دھنیا چور جس کی سپریم کورٹ میں آ کر ضمانت ہوئی. ان کی بات رہنے دیں. مجھے بتائیں کہ 40-45 سال کے بعد کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا سپریم کورٹ سے اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. کیا اسے انصاف کہتے ہیں؟ کیا اس سے بھٹو صاحب واپس آ جائیں گے؟ کیا ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی؟ یہ کون سا انصاف ہوا؟ اور پھر یہ جو منال ریسٹورنٹ ہے، قاضی فائز عیسیٰ بینچ کا فیصلہ، کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ہم نے سروں پر چڑھایا ہوا تھا؟ کیا جج ہے، کیا فیصلے کرتا ہے؟ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو اس بینچ نے یہ جو فیصلہ سنایا تھا، اور مزے کی بات ہے کہ جب فیصلے پہ عمل درآمد ہلکا پھلکا کم ہوا تو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا تھا اور کہا کہ گرا دیں اس کو. اب یہ آج کی وفاقی آئینی عدالت یا آج کی عدالت کہہ رہی ہے کہ ہمیں جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. وہ فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ تھا. اور اسی طرح نسلہ ٹاور گرا دیا گیا. نسلہ ٹاور اب کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں. کتنے خاندان اجڑ گئے، کتنے خاندان برباد ہو گئے، کتنے غریبوں کی جمع پونجی لٹ گئی. اس لیے یہ قانون کی عمل داری نہیں ہے، اس لیے یہ ادھورا فیصلہ ہے، اس لیے عدالتوں پر اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ فیصلے بھی ادھورے ہیں. جن لوگوں نے بھٹو صاحب یا جن ججوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی، کیا ان ججوں کو سزا ملی؟ ان کی پینشن ہی روک لیتے، ان کو علامتی طور پر ہی سزا دے دیتے. جن ججوں نے نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا تھا ان کو بلائیں نا سپریم کورٹ اور ان کو کہیں کہ آئیں جسٹیفائی کریں. نہیں کر پاتے تو ان کی پینشن روکیں، ان کی تنخواہیں روکیں، اور ان کے نام لکھیں دیواروں پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا سوا ستیہ ناش کر دیا اور جنہوں نے منال ریسٹورنٹ گرایا. اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو ان ججوں کو بلائیں،
اور بلا کر پوچھیں کہ آپ کو کیا پڑی تھی بھئی یہ فیصلہ دینے کے لیے, اور ان کی بھی پینشن روکیں, ان کی بھی تنخواہیں روکیں. تو جب تک ان ججوں کو سزا نہیں ملتی جنہوں نے غلط فیصلے کیے, جس میں غریب بھی اجڑ گئے اور بھٹو صاحب بھی گئے, ریسٹورنٹ بھی گر گئے, نیسلا ٹاور بھی گر گیا, تو جب ان فیصلہ کرنے والوں کو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے, جب تک علامتی سزائیں کیوں نہ ہوں, جب تک یہ امیر اور غریب کے درمیان والا قانون جو ساروں پر ایک طرح لاگو نہیں ہوگا, جب تک عدالتی عملداری ہر بندے کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی, تب تک کوئی قانون پر نہیں کہے گا کہ میرا اعتماد بڑھا ہے, عدالتوں پر نہیں کہے گا کہ میرا اعتماد بڑھا ہے. تو یہاں کون قانون کو پر کہے گا کہ مجھے اعتماد ہے؟ کون کہے گا کہ عدالتوں پر مجھے اعتماد ہے؟ تو فیصلے بھی ادھورے ہیں. اگر وہ فیصلے غلط ہیں تو ان فیصلے دینے والے ججوں کو سزا ملنی چاہیے, تب اعتماد بڑھے گا, تب قانون کی عملداری ہوگی, تب عدالتوں پر اعتماد بڑھے گا. جس پہ آپ کا تجزیہ, کیونکہ ایک طرف آپ نے ایک بڑی جذباتی جو رداد ہے لوگوں کی وہ سنائی, اس کو بیان کیا, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا ان فیصلوں سے, یا اس کی عملداری قائم نہیں ہوئی. میمن ایگزیکٹلی یہی سوال ہے, اور آج ہم نے دیکھا فیصلے کے اندر بھی اس بات کے اوپر ایمفسائز کیا گیا اور کہا گیا ہے ریمارکس میں, فیصلے میں, کہ ہم نے جذباتی فیصلے نہیں کرنے, ہم نے تو قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. کیا اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہے؟ کیا وہ سمجھا جائے گا کہ ازالہ ہوا ہے پرانے فیصلے کا؟ کیا یہ فیصلہ معتبر سمجھا جائے گا اور اس سے اعتماد قائم ہوگا عدلیہ کے اوپر لوگوں کا؟ دیکھیے الینا, ان دونوں کیسز میں ویسے تو ایگزیکیوٹ ہو چکے تھے نا, جو یعنی کہ عمل درآمد ہو گئی تھی, وہ تو چیزیں ہو چکی ہیں. تو اب ریمیڈی تو اس میں ایز سچ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ ایک فیوچر کے لیے بیسکلی ایک آپ کہہ لیں کہ پریسیڈنٹ یا وہ لائن سیٹ کر دی گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس طرح کے اگر فیصلے ہوتے ہیں کوئی بلڈنگز کے بارے میں یا ایسی جگہوں کے بارے میں. اب دیکھیں الینا, بات یہ ہے کہ ویسے بھی جب یہ ہو رہے تھے تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ان دونوں کیسز کے اندر کہ دونوں چیف جسٹسز کا دونوں معاملات میں کچھ نہ کچھ بائس تھا اور کوئی پرسنل وجوہات تھیں, ورنہ یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری بلڈنگز جو تھیں وہ اس طرح کے کیسز ان کے سامنے آ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کوئی ایسے فیصلے دوسری بلڈنگز کے بارے میں نہیں کیے, اور انہی دو پر خاص جو ایک فوکس جس طریقے سے ان کا رہا تھا. خیر, اب بات یہ ہے الینا کہ یہاں پر ابھی بات ہوئی جوڈیشل اوور ریچ کی. جوڈیشل اوور ریچ ہوتی ہے, اس کے نتائج بڑے سنگین بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر کیس کے اندر ہے, جیسے اور بھی اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اتنی دیر کر دی کہ وہ جو غلط فیصلہ تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی مالی نقصانات ہمارے سامنے ہیں. لیکن کیا معافی مانگ لینا یا خالی جو ہے اوور ٹرن کر لینا, ٹھیک ہے یہ سمبولکلی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس سے شاید کوئی کلوزر مل جائے, شاید کوئی ایسی چیز ہو جائے, لیکن جہاں تک یہ کہ جوڈیشری کے اپنے آپ کو ویک سمجھے گی یا یہ کہ اس کا اعتماد بحال, دیکھیں اعتماد تو ہمارے جسٹس سسٹم میں انفارچونیٹلی الینا بڑے عرصے سے نہیں, اور وہ ویسے جوڈیشل اوور ریچ کی وجہ سے تھا. خاص طور پہ جو سیاسی معاملات کے اندر جوڈیشری نے جس طرح کی اوور ریچ کی تھی لائرز موومنٹ کے بعد سے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, مطلب ظاہری بات ہے بھٹو صاحب کا جو ہے جوڈیشل مرڈر ہمارے سامنے, اور بھی بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں, لیکن خاص طور پہ لائرز موومنٹ کے بعد افتخار چودھری کے ٹائم سے لے کر ہم نے ثاقب نثار ہو جائے باقی اس طرح, تو ہم نے دیکھا کہ کس بندیال وغیرہ کہ کس طریقے سے انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑائیں, قانون کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں, وہ 63A کا فیصلہ ہو, وہ کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوں. تو اب اس کو بحال کرنا, اس اعتماد کو لوگوں کے اندر, اور یہ کہ وہ سب کرنا تو میرے خیال میں ٹائم لگے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی چیزوں کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے کہ اگر جب اتھارٹیز نے اجازت دی تھی, یعنی کہ یہ آفیشیل اجازت تھی, اسی وجہ سے یہ بنے تھے, تو پھر اس کو بجائے اس کے کہ اتنے ایکسٹریم جو ہے فیصلے دیے جاتے, فائنز ہو سکتے تھے. اگر انوائرمنٹل ایشوز تھے تو آپ فارسٹ کے لیے جو ہے کوئی پیسے مختص کر دیے جاتے ان کے, اور اس طرح کی چیزیں جس طرح کہتے ہیں کہ یہ آپ کر لیں, یہ کمیونٹی سروس اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ جو تاکہ اس کا فائدہ ہو کہ اگر یہاں پر ایک چیز ہوگی ہے لیکن اب آپ انوائرمنٹ کے
फायदे के लिए चीजें करें, इस तरह की चीजें अगर करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तो उस तरह की है नहीं। हाँ, कोई इस तरह जब फैसले ओवरटर्न हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर बहस होती है, लेकिन तब तक जो है मेरे ख्याल में नुकसान तो हो चुका होता है। और बट मैम ये बताए ना, अब जो फैसला है ये क्या प्रेसिडेंट सेट करता है, ये पैगाम क्या देता है आवाम को? हमारे पास अभी दो आरा आई हैं और दो बिल्कुल मुख्तलिफ आरा आई हैं। नहीं अलीना, जो बेसिकली चीजें होती है ना कि उन्होंने फ्यूचर का बता दिया है कि ये होगा कि ये अथॉरिटीज और इस तरह की गवर्नमेंट जो है मिलकर ये इसका फैसला करेगी, अदालत इसके अंदर इस तरह की चीजों में मुदाखलत नहीं करेगी। चले ये ठीक है, अनलेस एंड अनटिल के कोई बहुत ऐसी जो है वो वायलेशन भी लगे कि जिसके अंदर लोगों को, सिविल सोसाइटी को लगे कि ये गवर्नमेंट और अथॉरिटी मिलके बिल्कुल ही कोई एक ऐसी चीज कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स भी चली, वो जो है। अच्छा, ये आपकी अहम बात है जब आप ये कहती हैं कि ये एक पैगाम है, ये एक अहम पैगाम है जुडिशियल एक्टिविज्म के खिलाफ, राइट? सलीम साफी साहब, आप कहिएगा कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्या आप समझते हैं कि यही पैगाम जाएगा, ये जो दो फैसले हैं इनसे? क्योंकि एफसीसी के कयाम के ऊपर वो जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके जरिए वो भी बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, एक तो हम माजी में इतने बार डसे जा चुके हैं चीफ जस्टिस के हाथों, एक से तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, फिर बाद में वो कुछ और साबित हो गए, दूसरे से तवक्कुआत वाबस्ता की है कि अब हम इसी तरह की कोई तवक्को वाबस्ता करने में बहुत एहतियात से काम लेते हैं, सोच समझ के। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिसका जो काम होता है वो काम नहीं करता, और जो उसका काम नहीं होता वो उसको करने में लगा रहता है। जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने शुरू में फरमाया कि जुडिशरी का अपना बुनियादी काम है और उसको उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि वो इंतज़ामिया के और हुकूमत के मामलात को करने में लग जाए, उनको डील करने में लग जाए। मसलन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप देखें कि ख़ुद जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जिसकी वजह से एतमाद उस पर नहीं है वो पेंडेंसी है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है, फिर हाई कोर्ट्स में कितनी पेंडेंसी है, फिर हमारे लोअर कोर्ट्स में कितनी पेंडेंसीज़ है। वो पेंडेंसीज़ और वो ऐसी भी नहीं है, कोई कत्ल की से ज़्यादातर कत्ल मुकातले से मुतालिक मुकदमात हैं, तो लोग उधर जेलों में सड़ रहे हैं और इधर एक चीफ जस्टिस आते हैं वो नेस्ला टावर के पीछे पड़ जाते हैं, दूसरे आते हैं वो मुनार के पीछे पड़ जाते हैं, तीसरे आते हैं वो किसी और के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, फिर इनके जो फैसले होते हैं, मुझे एक चीज़, मैं कानून को तो नहीं समझता लेकिन कॉमन सेंस की बात ये है कि मसलन यहाँ पे इस्लामाबाद में एक टावर को बनने की इजाज़त दी गई और वो इल्लीगल है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या मसलन जो CDA के हुकाम है उनके इल्म में पहले से नहीं था? तो उनका जो फ़ैसला आता है वो सिर्फ इमारत को गिराने से मुतालिक तो आता है या होटल को बंद कर, रेस्टोरेंट को बंद करने से मुतालिक तो आता है, लेकिन उसमें जो ज़िम्मेदारान होते हैं उसको करने वाले, उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आप देखें कि ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मसला है, तो ये कितने सालों से यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी रही, तो CDA वाले कहाँ सोए हुए थे, लेकिन जो अदालती फ़ैसले आते हैं उसमें उनके लिए कोई सज़ा नहीं होती। इसी तरह फिर ये भी एक मामला है कि अगर जिन जजेज़ ने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए और अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए इस तरह के मसलन नस्ला टावर गिराना, वो सिर्फ एक टावर का गिराना नहीं था। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक टावर बन रहा है, मैं अगर उसमें फ्लैट लेना चाहता हूँ तो उसमें जाके मैं उनके कागज़ात तो चेक नहीं करता कि आया वो कानूनी है या नहीं है, लेकिन जब मैं उसको कड़ा हुआ देखता हूँ तो मैं उससे ये मतलब लेता हूँ कि CDA से इन्होंने मंजूरी ली होगी, और वो सब अपने बारे में ये दावा भी करते हैं। तो वो जो मकीन थे नस्ला टावर्स के, उन बेचारों का क्या कसूर था?
اور وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے, لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے, اور ان کو ایک سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی تھی. بہت سونے قسطوں کے اوپر لیے ہوئے تھے فلیٹ اپنی جمع پونجی دے کر, ان کو تو پوری ابھی ڈاؤن پیمنٹ دی تھی, کئیوں نے تو قسطیں بھی پوری نہیں ہوئی تھی, کئیوں کو پورا کمپنسیٹ بھی نہیں کیا گیا, بہت زیادہ. اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ یہ اتنے سال جو وہ در بدر رہے, تو وہ اب ان کو کیسے گھر دیے جائیں گے اور کیسے سر چھپانے کی جگہ دی جائے گی؟ تو پھر ایک اور نقطہ جو کامن سینس وہ کہتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ سی ڈی اے یا ایل ڈی اے یا کوئی دوسرا اگر ذمہ دار ہے تو اس کو فیصلے کے وقت ذمہ دار قرار دلوانا چاہیے. اسی طرح جج صاحبان, یہ بٹی صاحب نے پہلی مرتبہ بڑے کام کی بات کی ہے کہ جو جسٹس گلزار صاحب ہیں, ان سے بھی کچھ, تو ان پہ بھی کوئی جرمانہ عائد کرنا چاہیے تھا نا. گلزار صاحب کا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے. ہاں, اور فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی کہ ایک انہوں نے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے, کیونکہ آج ان ہی جیسے ججز نے ان کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا ہے اتنے سالوں کے بعد, اور ہم تو چونکہ اب جو آخری فیصلہ ہے اس کو مانیں گے. تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی, ججز کو بھی اس غلط فیصلوں کا کوئی سزا ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کے لیے جج صاحبان ہمارے اس طرح اپنی ذاتی خواہشات کی روشنی میں اور اپنی ذاتی اناؤں کی تسکین کے لیے اس طرح کے فیصلے نہ کریں. وکلا کی فیلڈ میں, وکلا کی زبان میں جب یہ بات ہوتی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جج کا فیصلہ رد ہو جانا یا اس کے فیصلے کے خلاف ایک اوپر فیصلہ آ جانا, یہی اس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہوتی ہے. بٹ آپ جو سزا والا پوائنٹ کہہ رہے ہیں, باقی اینالسٹ کے پاس بھی لے کے جاتی ہوں. محمل کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. یہ کہنا چاہتی تھی آپ نے اس وقت کہا ایف سی سی کے بارے میں کہ جوڈیشل اوور ریچ والی چیز. دیکھیں ایف سی سی کا جو 27 ترمیم, آپ کو پتا ہے میرے اس کے بارے میں ویوز کیا ہیں, بڑے کنٹروورشل ترمیم تھی, اور اس کے اندر ایف سی سی جس طرح سے بنائی گئی وہ سپریم کورٹ کے جو پاورز اور وہ والی چیز دے رہی گی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ کوئی ایف سی سی نے کوئی بڑا کوئی ضمیر کا فیصلہ کیا ہے یا بڑا کوئی اس طرح کی بات ہے, لیکن ویسے ہم یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ جوڈیشل اوور ریچ ہوتی تھی, اور ابھی بھی میں آپ کو کہوں کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہوگی کچھ چیزوں کے اندر. ہم اگلا سوال جو ہم ڈسکس کریں گے میرے خیال میں اس کے اندر وہ آ جائے گی بات. میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آئدر اور کیس نہیں ہے ابھی بھی آپ کے خیال میں؟ ایک منٹ, یہ آئدر اور کیس نہیں ہے ابھی بھی آپ کے خیال میں؟ جیسے ایک ابھی بہت سارے اور بھی تو فیصلوں کی روشنی میں دیکھنا پڑا کرے گا نا. یہ ہو سکتا ہے کہ جی اچھا جی ایک فیصلہ ٹھیک ہے تو آگے اگر 10 غلط کریں تو پھر مطلب یہ تو ابھی وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ وفاقی آئینی عدالت کے پورے کردار کے اوپر بات کر رہی ہیں نا. ہاں جی ہاں, میں اگر اسپیسیفکلی ان فیصلوں کی حد تک دیکھیں, جورسپروڈنس کو بھی وفاقی آئینی عدالت کی, اور جنرلی کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہی متنازع تھے اس حیثیت سے. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, یعنی ایون اگر آپ کو جو اعتراض تھا کہ بلڈنگ اتھارٹیز نے کیسے اجازت دی, اگر لگتا ہے غلط تو ان کی کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی تو دور کی بات ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جنہوں نے دی تھی اگر آپ کو لگتا ہے اور اس کے کوئی تھے ریزن, تو وہ تو ابھی تک کوئی سامنے ہمارے نہیں آیا. تو مجھے تو اس چیز سے یہ ہے کہ آپ اگر ریڈریس کر رہے ہیں, فیوچر آپ نے چلے گائیڈ لائن دے دی, آپ نے سیٹ کر دیا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن جو پرانی چیز کے اندر ٹھیک کرنے کی چیزیں تھی, اب ریمیڈی کیا ہے, وہ تو ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں. نقصان جن کے ہونے تھے لوگوں کے وہ تو ہو چکے ہیں نا, اس کا اب کیا ہے, کیا زیادہ ہے. سہیل ورائد صاحب, کیا یہ سمبولک ویلیو کے لیے اہم ہے, سمبولکلی اس کی ویٹیج ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس کے اوپر وضاحت بھی ہونی چاہیے, جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے؟ جی پہلی تو میرا تو ایمان ہے کہ انسان جو ہیں جب سے بنے ہیں, اگر کہیں کوئی غلطیاں ہوں تو ہیومن, یہ جو بنی نوع انسان ہے, یہ اپنی کریکشن خود کرتی رہتی ہے. اور پاکستان کے بارے میں اگر سیاست, جوڈیشری, اس کو دیکھا جائے تو 1973 کے آئین کی طرف ہم بار بار لوٹتے ہیں. چنانچہ یہ جو اوور ریچنگ تھی یہ غلط تھی, یہ جوڈیشل ایکٹیویزم غلط تھا, اور اسی طرح یہ جو موجودہ 26ویں 27ویں ترمیم ہے, اس نے ججز کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر کے پارلیمنٹ کے اوپر جو
जुडिशल एक नजर ثانی या उनके ऊपर एक निगरानी थी वो खत्म कर दी। तो ये दोनों गलत थे। पहला तो 100% गलत था कि उसने अवामी मैंडेट को खत्म किया और वजीर आजम को नायल कर दिया, जो कि आइन के अंदर लिखा ही नहीं था। वजीर आजम के की नायली के लिए, उसके घर जाने के लिए बड़ी वाजे आर्टिकल के अंदर मेंशन मौजूद था। फिर इसी तरह ये जो अब तरामीम हुई है, इससे जुडिशरी बिल्कुल बेअसर हो गई है। ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस की तरफ जाना चाहिए जो कि 1973 के आइन में मौजूद था। लेकिन जजेस अम्बिशियस हो गए थे बहुत ज्यादा, और उनका ख्याल था कि हम अब हुकूमत चलाएंगे, अब हम मुल्क चलाएंगे। लेकिन जाहिर है ऐसा हो नहीं सकता। कुछ अरसा तो उन्होंने मुख्तदर कुव्वतों के साथ मिलकर चला लिया। अब जो नई पार्लियामेंट आई है ये मुख्तदर कुव्वतों के साथ है। अब ये इन्होंने जुडिशरी के को बैलेंस करने का फैसला किया, और जुडिशरी अब बिल्कुल जो है वो बच्चा बन के रह गई है पूरे सिस्टम के अंदर। तो सवाल तो ये है कि सारे बालिग हों, सारे अपने अपने दायरा इख्तियार में हों, और उस दायरा इख्तियार के अंदर रहकर उतना काम करें जितना उनके दायरा इख्तियार में है। दूसरे के दायरा इख्तियार में घुसने की और उसको उलटने की कोशिश ना करें। इरशाद भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी राय सबसे मुख्तलिफ थी पैनल पर। दो बातें हैं और बड़ी मुख्तसर सी दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि वो फैसला क्यों दिया गया और ये फैसला क्यों दिया गया है। वो भी जज थे, ये भी जज हैं। वो सुप्रीम कोर्ट थी, ये वफाकी आइनी अदालत है। तो क्या वजह है कि वो फैसला उस वक्त ठीक था और ये फैसला इस वक्त गलत है? उस वक्त क्या मुहर्रिकात थे उस फैसले के पीछे, और आज क्या मुहर्रिकात हैं इस फैसले के पीछे? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आइनी अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। तो अगर किसी महकमे ने कोई 19-20 किया है, अगर किसी शख्स ने कोई 19-20 किया है, अगर उस वक्त जजों के पीछे कोई थे तो उन्होंने 19-20 किया है, अगर जजों ने 19-20 किया है, तो ये सबसे बड़ी अदालत है। आज इनको अपने घर में सफाई करनी चाहिए और अपने घर में बताना चाहिए कि इनको भी हमने सज़ाएं दी हैं। ये जिन्होंने गलत फैसला दिया उनको भी सज़ाएं दी हैं। और आखिरी बात, इससे सबक सीखना चाहिए आज भी कि कहीं हम 40-45 साल के बाद फिर किसी अदालत में किसी का मुकदमा हो तो हम उस वक्त उसको इंसाफ दे रहे हों जब वो मौजूद ही ना हो। तो इससे ये भी सबक मिलता है कि जो आज के जज हैं ये भी अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। जो आवाम उनसे तवक्को करके बैठी है कि वो फेस नहीं केस देखेंगे और वो बिला इम्तियाज इंसाफ फराम करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। नैब के कानून में तरमीम की गई है। एक शेक दफा 32A ऐड की गई है, जिसके मुताबिक अब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय विफाकी आइनी अदालत सुनेगी। अंसार अब्बासी साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल खबर की है और उनकी खबर के मुताबिक पीटीआई के ज़राए ये दावा करते हैं कि इस तरमीम का ख़ास मकसद ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो नैब केसेस हैं उनको विफाकी आइनी अदालत की तरफ भेजा जाए और उसके ऊपर वो शकूक व शुबहात ज़ाहिर कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि क्या कानूनी सुकुम था आइनी तरमीम आने के बाद, यानी 27वीं आइनी तरमीम और विफाकी आइनी अदालत के क़याम के बाद जिसको पुर किया गया है ये शिक ऐड करके, या फिर सियासी मुज़मरात या सियासी रुझान है कोई इस तरमीम का? अपने तजियाकारों से यही जानते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब। ये लाजमी, ये कैसे हो सकता है कि किसी कानून के सियासी मुज़मरात ना हो? बदकिस्मती तो ये है कि सियासत को सामने रख के कानून बनाए जाते हैं और बजाय इसके कि उससे एक कानून बनाने का दुनिया का असूल है इज्तमाई भलाई, ठीक है, इज्तमाई खैर। लेकिन हमारे यहाँ कानून बनाने के लिए सियासी वक्ती फ़ायदे जो है वो मद्देनज़र रखे जाते हैं, जो कि बुरी बात है। और अक्सर हमने देखा है कि जो कानून बनाता है ना, फिर उसी को वो कानून भुगतना भी पड़ता है। पीका देख लें, और बड़े भुट्टो साहब ने जो
بنائے تھے وہ ان کو بھگتنی پڑی، جو نواز شریف نے بنائے تھے ان کو بھگتنے پڑے، منی لینڈرنگ کے کیسز نون نے شروع کیے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، پھر ان کے خلاف ہو گئے. تو یہ پورا ایک سائیکل چل رہا ہے. ہم تو چونکہ وٹنس ہیں، دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گڑھا کھودتا ہے اس گڑھے میں خود ہی گرتا ہے. تو پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ پھر گڑھے کھودتے ہیں، پھر گڑھے کھودتے ہیں، پھر گرتے ہیں. تو کم از کم ایک کی مثال لے لیں، یورپ میں یہ بڑا اچھا ہے کہ وہاں پہ دنیا میں جب ایک غلطی ہو جاتی ہے نا تو اس غلطی سے سیکھ کے دوبارہ غلطی دہرانے کی کوشش نہیں کرتے. ہم جو یہ سارے مشرق کے لوگ ہیں، ہم بار بار وہی غلطی کرتے ہیں، بار بار گرتے ہیں اور پھر ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی. تو یہی ابھی ہماری وہی روٹین ہے. ڈیفینیٹلی اس میں سیاست مد نظر ہوگی، کاش نہ ہو. محمد آپ کی کیا رائے ہے، خاص کر جو تعلق جوڑا جا رہا ہے عمران خان کے کیسز یا پی ٹی آئی کے جو زیر سماعت نئے مقدمات ہیں ان سے، کیا یہی مقصد ہے یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے آئینی ترمیم آئی اس کے بعد بہت سے قانونی سکون تھے، یہ اس کی جانب ایک قدم ہے؟ علینا دیکھیں، نیب کے بارے میں تو ہمیشہ ہی ہم نے ادھر بات یہ کی ہے کہ یہ ایک بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جو پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جائے پولیٹیشنز کے خلاف، اور اس کا مس یوز اور وہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اب جو یہ ترمیم ہے تو کافی آبویس ہے علینا. مطلب آپ دیکھیں کہ ویسے ہی 27ویں ترمیم کے بعد آبویس ہو گیا تھا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کو جس طرح کی پاورز دی گئی تھی، وہ تو سپریم کورٹ کی پاورز بالکل آلموسٹ ختم کر کے، انہیں اسٹرپ کر کے جو ہے ان کو دے دی گئی تھی، اور پھر ایگزیکٹو کے ہاتھ میں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے یہ تو آبویسلی کافی زیادہ وہ اس کے اوپر سے رکھتے ہیں. تو یہ آبویسلی ایک سیاسی چیز ہے. اور جس طرح لینا جو سینئر وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے اس کو بیسکلی یہی کہا ہے کہ یہ ایک اور سائلنٹ اور انکریمنٹل اٹیمپٹ ہے جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن تھی، اور دوسرا یہ کہ کنٹرول کرنے کا کہ جو لوگ پولیٹیشنز کی نیب پروسیڈنگز کے تھرو ان کی ڈیسٹنی کو کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. تو یہ تو کافی آبویس ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آج اس سے کوئی نہیں بچے گا لینا. پھر یہ جو ایک وشیس سائیکل ہے، آج خان صاحب ہیں، کل کو شریف فیملی ہوگی، یا پھر بھٹو زرداری ہوں گے، یا پھر کوئی اور ہوں گے. تو جو لوگ اس طرح کے قوانین، سیاستدان بھی بڑی ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ وہ اپنے گرد ایک دائرہ تنگ کیے جا رہے ہیں. اور یہ اس سے شاید وہ باہر آنے کا مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اس سارے بیڈ پریسیڈنٹ سے وہ کبھی بھی باہر نکلیں اور ہائیبریڈ سسٹم کا کبھی بھی وہ مقابلہ کر سکیں، کیونکہ دس از پلئنگ رائٹ انٹو دی ہینڈز آف دی ہائیبریڈ اینڈ اسٹرینتھنگ اٹ ایون مور دین یو نو کہ ون کین امیجن. بھٹی صاحب، میڈم شیخ، سوال پر آنے سے پہلے یہ یاد دلاتا جاؤں سارے جمہوریت پسندوں کو، مجھے تو خیر یہ جو سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہے یا سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے، میں نے تو کبھی اس کو جمہوریت نہیں کہا اور نہ کہوں گا، جو خاندانی جمہوریت ہے. لیکن جمہوریت پسندوں کو یہ یاد دلا دوں کہ میثاق جمہوریت میں ایک نقطہ تھا کہ نیب کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اب دونوں پارٹیاں اقتدار میں ہیں، اور چونکہ انہوں نے نیب ترامیم کر لیں اور اپنے مقدمے اور اپنے سارے جو کیس تھے وہ سائیڈ پر ان کر لیے، تو لہٰذا اب ان کو نیب سے کوئی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو نیب کا وجود ہونا چاہیے. اور یہی ہماری سیاست کی بڑی حقیقت ہے کہ ادارے وہ چاہیے جو مخالفین کو تگنی کا ناچ نچائیں لیکن ہمارے لیے فرینڈلی ہوں. دوسری بات بالکل ٹھیک ہے یہ کہ پرانی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں، بلکہ پرانی غلطیوں کو تڑکے لگا کر دہرایا جا رہا ہے، جیسے دال کو دیسی گھی کا تڑکا، یا 3-4 دن پہلے کی سبزی کو سبز مرچوں اور ادرک اور ٹماٹر اور پیاز کا تڑکا لگا کر کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے. اور یہ تو وہ سبزی ہے جس کی ایک ایک انگ سے بدبو اٹھ رہی ہے، لیکن تڑکے لگائے جا رہے ہیں اور بھگتیں گے. اور جب یہ عدالتوں میں جائیں گے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ان کا سامنا کرے گی.
جب یہ صحافت کی طرف آئیں گے تو پیکا ان کا سامنا کرے گا، جب یہ نیب کی طرف جائیں گے تو نیب ترامیم ان کا سامنا کریں گے، جب الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے تو الیکشن ایکٹ ان کا سامنا کرے گا، اور جب یہ عوام کی طرف جائیں گے تو جلسہ جلوس قانون سازیاں ان کا سامنا کریں گی، اور بڑا دلچسپ وہ مرحلہ ہوگا اور ایک کمینی سی خوشی ہوگی مجھے اس وقت۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا مختصر سا جواب ہے کہ بالکل ہیں سیاسی مضمرات، بالکل ہوں گے سیاسی مضمرات۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کے وجود پر ہی بہت سارے اعتراضات ہیں اس ملک میں۔ جن حالات میں جس طرح وفاقی آئینی عدالت بنی، بہت سوں کو تو اس پر اعتراضات ہیں، اور جو ججز جس طرح لگے بہت ساروں کو تو اس پر اعتراضات ہیں۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم آئی بہت ساروں کو تو اس پر اعتراضات ہیں مجھ سمیت، جس طرح 27ویں آئینی ترمیم آئی بہت ساروں کو تو اس پر اعتراضات ہیں۔ اور اب جو تاثر ہے کہ وفاقی آئینی عدالت بنی کیوں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب گئے کیوں، جسٹس منیب اختر جیسے جج اس میں شامل کیوں نہیں ہیں، اور کیوں یہ سپریم کورٹ سے ادھر سارے جا رہے ہیں مقدمے، تو یہ تو اعتراضات سے بھری ایک وہ ہے سیرگاہ ہے جس میں آج شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہ سیرگاہ کے مکین بدلتے رہتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو قانون کو سمجھتا نہیں ہوں، اس کی نزاکتوں کو، کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے کہ اس کو اگر آئینی عدالت میں شفٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، اب ہم تو بظاہر دونوں سے یہی توقع رکھتے ہیں، اور دونوں سے یہ خوش فہمی ہے ہماری دونوں کے بارے میں کہ وہ انصاف سے کام لیں گے، اور یہ کہ جو اس سے پہلے باتیں ہوئی ہیں تو ان سب چیزوں سے سبق لینا چاہیے ہمارے موجودہ حکمرانوں کو، کیونکہ ماضی میں جس نے جو بھی جال بنا اپنے مخالف کے لیے تو پھر اس میں وہ خود پنستا رہا، اور یہ بالکل اٹل قانون فطرت ہے، اور کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو ویسا ہی پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کو اس غرض سے کیا گیا ہو کہ عمران خان کو پھنسا دیا جائے یا ان کی سزا کو زیادہ کر دیا جائے، تو میرے خیال میں یہ ناجائز ہے، یہ زیادتی ہے۔ قانون میں تبدیلی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے کہ جس سے عوامی فلاح ہو اور عوامی فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹ سوال ہے، عوام کا رجحان سامنے آیا ہے ایک سروے کے اندر، دلچسپ سروے، اس کے اوپر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ کہتے ہیں کہ کھیلنا کودنا بڑا ضروری ہے آپ کی جسمانی صحت کے لیے، آپ کی ذہنی صحت کے لیے۔ ویسے تو مثال تھوڑی الٹی ہے، کہتے ہیں کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، لیکن جو ماڈرن سائنس ہے اور تجربہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس بتاتا ہے۔ لیکن شاید اس مثال کو بڑا سنجیدگی سے لے لیا ہے ہمارے پاکستانیوں نے۔ گیلپ کا حالیہ سروے ہے جس کے مطابق کھیلوں میں شرکت اور کھیلنے کا جو تسلسل ہے اس کے اندر بڑی واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ 67%، 67% پاکستانیوں کی رائے ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران انہوں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اپنے تجزیہ کاروں سے جاننا چاہتے ہیں یہ جو کھیلوں میں کم شرکت کا رجحان ہے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ سلیم صافی صاحب۔ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ تو سستی ہے، اور دوسری بڑی وجہ کرکٹ ہے، کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں بڑے لوازمات آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس کو کھیلنے کے لیے، اور پھر 2 بندے کھیلتے ہیں اور باقی گھنٹوں گھنٹوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو فٹ بال ہے، والی بال ہے، ہاکی ہے، وہ ایسے کھیل ہیں کہ جس میں 12 کے 12 کھلاڑی یا 11 کے 11 کھلاڑی وہ جتنا بھی ٹائم وہ کھیل جاری رہتا ہے تو وہ سب اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ اس میں وہ کھیلتے ہیں، اور اس کے لیے اتنے زیادہ لوازمات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر پاکستان کے اندر کرکٹ جو ہے وہ اب صرف ایک کھیل بھی نہیں رہا، بلکہ اس سے بڑھ کے وہ جنون بن گیا، اور جنون سے بڑھ کے وہ کاروبار بن گیا۔
اور اس وقت وہ ایک کاروبار ہے. تو میرے خیال میں جو کرکٹ کو غیر معمولی توجہ ہے اور صرف کرکٹ پہ فوکس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کھیلوں میں کمی آئی ہے. کیونکہ باقی کھیل جتنے ہاکی تھے، اسکواش تھا، اور اسی طرح فٹ بال، والی بال، یہ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں ہم بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے، یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. ہم تو وہ گتے کی بکس یا کاپیاں ہوتی تھیں جلد والی، وہ لے کے ساتھ پیپر کا بال بنا کے اس سے کرکٹ کھیل لیتے تھے. کچھ نہ کچھ کھیل کود، یہ لوازمات کی جو آپ بات کریں دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. بٹ میمن، آپ کو اس کمی کی وجہ کیا لگتی ہے؟ کیوں اب کھیلوں میں وہ انٹرسٹ نہیں رہا؟ کیوں نہیں کھیل رہے پاکستانی؟ علینا، سب سے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکولز اور کالجز میں ہمارے زمانے میں تو کیمپسز بڑے ہوتے تھے، جہاں پر گراؤنڈز ہوتے تھے، جہاں پر اسپورٹس فیسلٹیز ہوتی تھی، جہاں پر ٹورنامنٹس ہوتے تھے، جہاں پر ایک ریگولر فیچر ہوتا تھا یہ ہماری ایجوکیشن کا. انفارچونیٹلی اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ایون ایلیٹ اسکولز، بلکہ ایکچولی جو بہت پرائیویٹ ایلیٹ اسکولز ہیں، وہ گھروں کے اندر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے. تو جب بچوں کو آپ کھلائیں گے ہی نہیں، کھیلنے کے آپ موقع ہی نہیں دیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. پھر دوسری چیز ہے لینا کہ ایون گورنمنٹ کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں، کہ وہ اگر پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو کہتے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں لازمی کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں. انفارچونیٹلی وہ تو خود اسپورٹس بورڈز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آرگنائزیشن دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کی تباہی نکالی ہوئی ہے. تو ایک جو اوور آل آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ ہو سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو، تو ادھر یہ ہمیں کھیلوں کی چیز جو آؤٹ لیٹ تھی، سارا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. اچھا، دوسری چیز ہے لینا، وہ یہ کہ ہمارے زمانے میں آپ بات کری گتے اٹھا کے ہم اس سے بھی کھیل لیتے ہوتے تھے سارا کچھ. تو ایک گلی محلے کے اندر بھی ایک کھیل ہوتا تھا. بچے بچیاں باہر جاتے تھے، گھر سے باہر جاتے تھے، وہ اپنی گلی ہو محلہ ہو وہ کھیلتے تھے. اب شاید کوئی سیکیورٹی سچویشن، کوئی اس طرح کے حالات بھی ہو گئے کہ لوگ اپنے بچوں کو اس طریقے سے باہر نہیں جانے دیتے ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. تو وہ بھی ایک آؤٹ لیٹ جو ہے کہہ لے بند ہوگی. اچھا، تیسری چیز لینا میرے خیال میں جو ہماری یہ جو جین زی ہے، ینگر جنریشن ہے، بیکاز آف ٹیکنالوجی، یہ ہر وقت سوشل میڈیا یا فون اینڈ ٹیبلیٹس اینڈ آل آف دیٹ، وہ ایک ان کا فوکس اور اٹینشن اسپین بھی شاید جو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر ہے، وہ چیز. ہاں، مطلب پلے اسٹیشن آ گیا، ایکس باکس آ گیا، اور بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں آ گئی ہیں. وہ گیمز چلے ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھی. میمل، یہ زیادتی کر رہی ہیں ویسے آپ. میمل، آئی ایم ریئلی سوری، میں یہاں پہ جین زی کے لیے آواز اٹھاؤں گی. یہ ہم ملینیلز جتنے نیٹ فلکس سے ایڈکٹڈ ہے نا، یہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے اوپر موویز دیکھنے سے. میں جین زی کو نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ ایک ٹیکنالوجی آ گئی. پہلی چیز میں نے کہی ہے کہ ہمارے اسکول کالجز کا نظام خراب ہے جو بچوں کو انٹرسٹ نہیں پیدا کرنا دیتا. یہ تو میں نے آخری بات یہ کہی ہے کہ جب ظاہری بات ایک ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس کہہ بھی دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹس آل ان گڈ ہیومر، ریلیکس. میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے. شاید ہم بھی ان کی جگہ ہوتے اور ہمیں آؤٹ لیٹس نہ ملتی اور ہمارے آگے بھی فون اور یہ سارا کچھ پڑا ہوتا تو ہم بھی پھر ایسے ہی ہوتے، نہ کبھی کھیلا ہوتا زندگی میں کچھ. اچھا، میں چاہتی ہوں ٹو سرکل بیک اینڈ آسک کہ یہ جو ہے رجحان، یہ یا کمی، یہ کتنی خطرناک بھی ہے. بٹ پہلے بھٹی صاحب کے پاس جاتے. بھٹی صاحب، آپ کے بھی بچے ہیں، کیا ان میں بھی آپ نے یہی رجحان دیکھا؟ اور یہ رجحان صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں میں بھی بتایا گیا. جب سروے ہوا تو اس کا سیمپل سائز بڑا ایکسٹینسو ہے، ایج گروپ میں بڑے بھی شامل ہیں. تو کیوں لوگ اب کھیلتے کودتے نہیں ہیں؟ پہلی بات تو میڈم شیخ، آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی جین زی کے لیے. اور ورنہ یہ بومرز جو ہیں یہ تو ہمارے، آپ ایلفا ہیں، آپ بیٹا ہیں، آپ جین زی بھی نہیں ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں. وہی بات جو آپ نے میمل کو کہی، ہیومر ہے، ذرا ریلیکس کریں. کیا ہو گیا ہے؟ آرام کریں، سکون کریں. تو اچھی بات ہے آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی، ورنہ بہت سارے بومرز ہمارے خلاف ہیں. دوسری بات میڈم شیخ کہ وہی میری بات ہے کہ سرویز پر میرا کبھی بھی کوئی اعتبار نہیں رہا. لیکن چونکہ سوال بڑا دلچسپ ہے اور اس پر میں بات کرنا چاہوں گا، سوال پر، اس سے ہٹ کر کے کتنے فیصد ہے کتنے فیصد نہیں ہے، تو اس لیے اس پر بات کروں گا. آپ نے کہا 67% پاکستانیوں نے گزرے ایک سال میں کوئی کھیل بھی نہیں کھیلا. اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں لوڈو، تاش، کیرم، سنوکر سب شامل ہیں کہ صرف وہ گراؤنڈز والے کھیل ہیں، ہاکی، کرکٹ یا فٹ بال یا والی بال؟ وہ بہرحال
پہلی بات کیوں نہیں کھیل کھیلا؟ کھیل کے مواقع نہیں ہیں اس ملک میں، کھیل کے میدان نہیں ہیں اس ملک میں، حکومتی ترجیحات نہیں ہیں اس ملک میں، ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے اس ملک میں، میرٹ نہیں ہے اس ملک میں. یعنی حالت یہ ہے کہ اگر پہلے تو اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ لیاری میں بہت اچھے اچھے فٹ بالر ہیں، بہت فٹ بال کھیلا جاتا ہے، لیکن کتنے کھلاڑی وہاں سے نکلتے ہیں یا وہاں کتنی حکومت کی وہاں نظر ہے. اسی طرح اور بڑے فیلڈ ہیں. یعنی بین الاقوامی جو کک باکسر رابعہ نور ہے اس کو ایک عرصے تک سپانسر ہی نہیں ملا. اسی طرح ہمارے وسیم صاحب باکسر ہیں، وہ سپانسر کے لیے خود ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی سپانسر مل جائے، ٹکٹ دے دے، میں باہر جا کے حصہ لے لوں. اور جب بندہ کوئی غلطی سے اوپر آ جائے تو یہ معاشرہ اس کی ہیلپ نہیں کرتا. رانا مشہور صاحب نے وہ کون تھے جیولن تھرو والے ہمارے ارشد ندیم صاحب، ان کے لیے تو کہہ دیا تھا شہباز شریف صاحب کو سارا آپ کا ویژن ہے، لیکن اس ویژن سے پہلے ارشد ندیم صاحب کے ساتھ کیا بیتی کبھی وہ سن لیجئے. پھر ہمارے کک باکسنگ کے 2 بار کے چیمپئن آغا کلیم ان دنوں انتہائی برے حالات میں ہیں، یعنی وہ ریڑھی لگانے پر بھی مجبور ہو جائیں گے اگر چند دن بعد. تو یہ حال ہے کھلاڑیوں کا کہ لوگ پہلے تو جاتے تھے کہ اوپر جاتے تھے، نام ہوگا، مقام ہوگا، پیسے ہوں گے، بہتر ذرائع کی حکومتی ترجیحات ہوں گی، اب کوئی نہیں ہے. پھر یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ موبائل، پلے اسٹیشنز، گھر میں بیٹھ کر وہ ساری گیمیں کھیلنا. اور آخری بات، جو حالات ہیں اس ملک کے، 2 وقت کی روٹی اور غربت، بے روزگاری، مہنگائی، والدین ہی انکریج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میٹرک کر لو، ایف اے کر لو، بی اے کر لو، کہیں نوکری لگ جاؤ، اور وہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. جہاں تک میرے بچوں کا ہے اس میں کوئی شک نہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے ان کو گراؤنڈ کی طرف لے جانا. میرا بیٹا ہے، اس کو میں وہ چند دن کچھ کھلاتا ہوں گراؤنڈ میں لے جا کر، کبھی فٹ بال کھلاتا ہوں، کبھی کچھ کھلاتا ہوں، لیکن وہ موبائل دے دو، پلے اسٹیشن دے دو، ٹی وی لگا دو، وہ زیادہ فوکس آج کل اس طرف ہے. اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ میدان آباد نہیں ہے. لیکن میدان ہیں کتنے، کبھی اس پہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں کتنے میدان ہیں، تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر، ڈویژن لیول پر، صوبے کے سطح پر. اور حکومتی ترجیحات آپ دیکھ لیں بجٹ میں کھیلوں کے لیے کتنا رکھا گیا ہے، اور ادھر جو کھیلوں کی فیڈریشنز ہیں ان کی اپنی سیاست اور ان کے اپنے چکر اور میرٹ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے اس رجحان کو نیچے لے جا رہی ہیں، ورنہ ٹیلنٹ بے پناہ ہے پاکستان میں. بھٹی صاحب، جواب آپ نے بڑا زبردست دیا، لیکن یہ بتا دیں، عوام جاننا چاہتی ہے آپ نے بومر کس کو کہا ہے؟ یہ جو تو آپ لوگ بوڑھے ہیں ان کو، یعنی آپ کوئی سال 1.5 سال بعد بومرز میں شامل ہو جائیں گی. آپ بہت نہیں، میں تو پہلے سے ہی ہوں. میں نے اسی میں میں نے اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا ہے. تو آپ ہیں بومر، آپ سپر بومر ہوں میں. اچھا سلیم صافی صاحب، یہ کتنا خطرناک رجحان ہے؟ یہ بہت خطرناک رجحان ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کھیل کود جو ہے وہ صحت کے لیے اور ذہن دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں. اگرچہ اس میں قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو رہا ہوں، کیونکہ میں خود بھی کوئی کھیل نہیں کھیلتا، اور بچپن میں کھیلا کرتے تھے، لیکن آج کل کوئی نہیں کھیلتا. کیوں صافی صاحب؟ اور صافی صاحب کو پتہ ہے ان کا جم فیلو کتنا مشکل ہوتا ہے. صافی صاحب کو کوئی تھوڑا سا کام، بس کچھ وقت نہیں ملتا، کچھ سستی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں مل کے تو بس ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتی. اور دوسرا، میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن میں کھیلتے تھے، اسکول کے دنوں میں کھیلتے تھے، پھر کسی حد تک کالج کے ابتدائی دنوں میں بھی کھیلتے تھے، لیکن اس کے بعد اس وقت ہم بھی کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن ضروری تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کام نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، تو وہ ضروری نہیں ہے. ضروری تو وہ ہمارے دینی لحاظ سے بھی ہے، کیونکہ دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ پہ آپ کے جسم کا حق ہے، اور اس جسم کا حق اسی طرح ادا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فٹ رکھیں، اس کو سیٹ رکھیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تبھی صحیح طریقے سے ابھر کر سامنے آتی ہیں کہ آپ اس کے لیے جسمانی طور پر فٹ ہوں، کوئی ایکسرسائز کریں. اور یہ سارے کھیل ایکسرسائز کی مختلف شکلیں ہیں. لیکن جو بٹی صاحب نے بات کی وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک تو
سہولیات کا بھی فقدان ہے، یہاں ترغیب جو کہ ملنی چاہیے سوسائٹی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے وہ ترغیب بھی نہیں ملتی، اور پھر تیسرا میں اپنی اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو کنفائن کر لیا ہے کرکٹ تک۔ اب دیکھیں یہ باکسنگ کی مثال انہوں نے وسیم کا ذکر کیا، تو وسیم کو پہلی مرتبہ میں اپنے پروگرام میں لایا تھا۔ وسیم کو وہاں پہ باہر کے کمرے میں میں ملا تھا ان کو۔ وسیم کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اور ان کے باکسنگ کی وجہ سے، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں کوئٹہ جیسے علاقے میں بلوچستان میں وہ انتہائی غریب ماں باپ کا بیٹا تھا، لیکن یہ اس کی اپنی محنت تھی اور اپنی کوشش تھی کہ اس نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچا دیا۔ اچھا، پھر بیرون ملک جاپان جیسے ملک ان کو سٹیزن شپ کی آفر کر رہے تھے کہ وہ ان کا سٹیزن بن جائے تو وہ ان کے سپانسر بھی ہوں گے اور ان کے لیے ٹورنامنٹ کا اہتمام بھی کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا۔ اور لیکن پاکستان میں ان کی رینکنگ، کیونکہ وہ حکومت کی اور وزارت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے لیے ٹورنامنٹس کا اہتمام کرائے، تو وہ نہ کرانے کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے نہیں، ان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے ان کے لیے ٹورنامنٹ کا اہتمام نہ کرانے کی وجہ سے ان کی رینکنگ وہ پیچھے چلی گئی۔ تو یہ پھر ایک ہماری حکومت کی غلطی ہے کہ ہم نے صرف کرکٹ کو ہی کھیل سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہمارا قومی کھیل ہاکی تھا۔ ہاکی میں کسی زمانے میں صافی صاحب ویسے 67% جو حال ہے اس میں تو بے شک کرکٹ کھیلیں، کچھ کھیل لیں، اور جس طرح ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں ہر روز، اتنی ٹینشنز ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، کھیل ایک چھوٹا سا ایونیو بھی ہو سکتا ہے اپنی جو فرسٹریشنز ان کو نکالنے کا، ان سے چھٹکارا پانے کا، اور تو بہت فوائد ہیں ہی، لیکن ایک ریلیکسیشن کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور جو آپ کو ذرا رائے کو ایبزارب کرنے کا، ہار جیت کو ایکسیپٹ کرنے کا سکھاتا ہے، تو کتنے فوائد کی بات کریں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سامنے آف کورس جنوبی وزیرستان کا ایک نوجوان ہے وہ کراٹے کا خود بھی ماہر ہے اور وہاں کے بچوں کو کراٹے کی ٹریننگ مفت کرواتا ہے۔ اچھا، اور اتنے وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز انہوں نے وہ بنا دیے ہیں کہ میں نے جب ان کو پروگرام کے لیے بلایا تھا نا، تو ان کے سرٹیفکیٹ پورے وہ میرے ٹیبل پہ پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے زیادہ سرٹیفکیٹ انہوں نے جمع کر دیے ہیں باہر سے، لیکن آج تک ریاست پاکستان کی طرف سے ان کو کھیلنے کے لیے کوئی جگہ بھی بنا کے نہیں دی گئی۔ وہ ندی نالوں میں، گلی کوچوں میں اور ادھر جا کے جو ہے وہ خود بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی ٹریننگ کرواتے ہیں۔ چلیں، آپ نے یہ اٹھایا، آپ نے اپنے پروگرام میں بھی جیسے بتایا، ہم نے اس کو دوبارہ سے دہرا دیا ہے۔ آئی ہوپ حکومت بھی جہاں تک وہ اس کے اوپر فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، پرائیویٹ اینٹیز جو دیکھ رہی ہیں، یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس ملک کے اندر کھیلوں کو فروغ دینا، ایکٹیویٹی کو فروغ دینا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے، اللہ حافظ۔